बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनवी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शहद के छत्ते में वट्टा तो मार दिया, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो जाहिर है कि जस्टिस बंदयाल साहब ही जानते हैं। लेकिन इस वक्त अदलिया में जो है वो एक डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए एक बड़ी तफरीक फैलाने की जो साजिश हो रही है उसको किस हद तक जाकर के नाकाम बनाया जा सकता है। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी हुकाम के साथ जो मीटिंग रही चीफ जस्टिस की, उसमें क्या चीज़ें सामने आईं और इश्क इमरान ने किस किस को कहां कहां तबाह किया। और एक चीज़ ये भी साबित हुई कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अच्छे खिलाड़ी नहीं है, कम से कम शतरंज के तो अच्छे खिलाड़ी नहीं है। जो खिलाड़ी प्यादे के हाथों अपने घुड़सवार को मरवा दे उसको कभी अच्छा खिलाड़ी नहीं कहा जा सकता। तो बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल तक जमात इस्लामी मौजूदा हुकूमत और इमरान खान को चोर चोर के अलकाबात से नवाजती थी। कभी इनको फॉरेन फंडेड फितना कहती थी, कभी क्या, लेकिन अब अचानक से उनके दिल में जो है वो एक हालात ने करवट ली और हवाओं का रुख बदलने लगा और पता नहीं कहाँ से जो है वो अब्र बारां पहुंच गई और मौसम ऐसा हो गया कि हर तरफ फूल ही फूल छा गए और जो कांटे थे वो फूलों के साए में छुप गए। और इस वक्त अपना जो जमात इस्लामी के रहनुमा है या जमात इस्लामी जो है वो चोरों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश कर रही है। तो मतलब इसका क्या समझे कि क्या वाकई में ये जो फैक्ट है कि सियासत में कोई भी हर्फ आखिर नहीं होता, तो इसका मतलब ये है कि जमात इस्लामी जो मजहब की आड़ में सियासत कर रही है और जो मजहब की आड़ में अपना कार्ड खेलती है, जो मजहब की आड़ में इलेक्शन लड़ती है, जो मजहब की आड़ में हर कदम उठाती है, जो मजहब की आड़ में जो है वो सियासतदानों को बुरा भला कह गुजरती है, जो मजहब की आड़ में जिसको चाहे उसके साथ वो हशर कर लेती है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि कल तक जिनको चोर कहते थे उनको उनके दरमियान सुलह कराने पहुंच गए। लेकिन ये सुन रहे हैं कि ईद के बाद जो वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसको कहते हैं? यानी मेज़बान जमात इस्लामी होगी और मेहमान इमरान खान की पार्टी होगी और इधर हुकूमत होगी। यानी हुकूमत में मौजूद 11, 12, 13 जो भी जमातें हैं, जिसकी भी 1.5 इंच की या 1.25 इंच की मस्जिद बनी हुई है, वो सारे आएंगे। लेकिन ये आएंगे, ये महज एक ख्याल है, ये एक तस्वुर है, ये हम महज एक इमेजिन कर सकते हैं। जिस तरह मैं कल रात इमेजिन कर रहा था कि जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब और जस्टिस एजाजुल हसन साहब वो जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में बैठे हैं और उनके इस टेबल पे जो है वो ढेर पड़े हुए हैं नोटों के और वो गिन रहे हैं। और किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जब आपको पता नहीं कि ये 21 अरब रुपए हैं जो हुकूमत ने हमें पंजाब में इंतखाबात के लिए दिए, तो हम खुद गिनती करके तसल्ली करना चाह रहे हैं कि कहीं 5-10 रुपए कम तो नहीं दिए। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ये महज एक ख्वाब था। तो इसी तरह ये जो एपीसी की बातें हो रही हैं ये भी महज एक ख्वाब है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो कल तक जो है वो खौफ के बुत तोड़ने चला था और आज ऐसा खौफ में मुब्तला हुआ है कि बाल्टी सर पे लेके और जो है वो इर्द गिर्द जो है वो बुलेट प्रूफ जैकेट्स की दीवार बना के इस तरह निकलते हैं कि जैसे पूरी दुनिया एक निकम्मे इंसान को मारने के पीछे पड़ी हुई है। न सिर्फ निकम्मा इंसान बल्कि मुल्क दुश्मन इंसान, बल्कि वतन दुश्मन इंसान, बल्कि अवाम दुश्मन इंसान, बल्कि एक फितना इंसान, बल्कि एक जो है वो जिसने मजहब को मजाक बनाया वो इंसान, जिसने इद्दतों में निकाह किए वो इंसान, जिसने एंजॉय किया जिंदगी को और फिर पता नहीं कहां कहां अपने नाजायज बच्चे नॉन मुस्लिम्स में छोड़कर आ गए, वो इंसान चला था खौफ के बुत तोड़ने और खौफ के बुत तो नहीं टूटे। लेकिन अलबत्ता ये बात जरूर है कि बाल्टी इनके अपने सर पे आ गई है, एक बुलेट प्रूफ बाल्टी है और इसको डर लगता है कि कहीं से भी गोली आ जाएगी, इसको डर लगता है कि कोई मैं जमान पार्क के अंदर आकर मुझे मार देगा, तो बम प्रूफ कमरे के अंदर सोता है।
یہ چلا ہے لوگوں کو، یہ چلا ہے عوام کو ڈر اور خوف سے نجات دلانے۔ پہلے تو یہ بتائیں کہ ڈر اور خوف کہتے کس کو ہیں؟ ڈر اور خوف کا اگر ہم اس وقت اگر میں کوئی نام دوں تو وہ عمران خان خود ہے۔ یعنی ڈر اور خوف محض ایک بیماری ہے جو کسی بھی انسان کے اندر جنم لیتی ہے اور پھر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ یعنی وہ امیجن کرتا ہے کہ یہاں سے آ کر کوئی مجھے مار دے گا، کوئی یہاں سے آ کر مجھے گولی مار دے گا، کوئی مجمع میں آ کر مجھے گولی مار دے گا، تو اس کو ہر وقت یہ ڈر لگا رہتا ہے، ایسا ڈر کہ جیسے کبھی مرنا ہی نہ ہو۔ او بھائی مرنا ہے، آج نہیں تو کل مرنا ہے۔ مفتی شکور کو دیکھ لیں، وزیر تھا، وداؤٹ اینی پروٹوکول، کوئی ایک سنگل پولیس اہلکار، کوئی سنگل سیکیورٹی گارڈ، کوئی سنگل جو ہے وہ اس کے پروٹوکول میں گاڑی، کوئی موبائل، کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی جب تک پولی کلینک ہاسپٹل پہنچے تب پتہ چلا کہ یہ صوبائی وزیر ہیں مفتی عبدالشکور۔ تو یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس وقت اگر بات نکل آئی ہے تو میرے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ مفتی شکور کا قتل کر دیا گیا ہے۔ مفتی شکور کا یہ جو حادثہ ہے یہ محض ایک حادثہ نہیں ہے۔ ایک 30 کلومیٹر کی اسپیڈ سے جانے والی گاڑی کو ایک ایسی گاڑی ٹکر مار دے جو 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آ رہی ہو، اور وہ بھی ایسے ٹریک پہ آ رہی ہو جہاں صرف 60 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانے کی اجازت ہو، جہاں پہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے، اور اس وقت تک جو ریکارڈنگ سامنے آئی ہیں، جس طرح گاڑی نے آ کے ہٹ کیا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ پلانٹیڈ مرڈر تھا۔ پلانٹیڈ مرڈر اس لیے بھی تھا کہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنا مفتی شکور صاحب نے حج کے نام پر، ایک مقدس فریضے کے نام پر، جو اربوں روپے کی کرپشن ہوتی تھی اس کے سامنے دیوار باندھ دی تھی۔ اسی مفتی عبدالشکور نے ہوٹلز کے ساتھ جو ڈیلنگز ہوتی تھی، یعنی پر حج سیزن جو ہوتا تھا، جو منسٹر جو ہوتا تھا کنسرن اس سے پہلے، وہ ایک حج سیزن میں نہیں جانتا کہ وہ کتنے ارب روپے کی کرپشن کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر حاجی رلتے رہتے تھے، جو وہاں جاتے تھے وہ رلتے رہتے تھے، بھٹکتے رہتے تھے، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے۔ لیکن مفتی عبدالشکور صاحب نے اس مافیا کا راستہ روکا، اس مافیا کے آگے دیوار باندھی، تو یقیناً اس کے کانسیکوینسز تو نکلنے تھے۔ یہ حادثہ نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ باضابطہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کوئی تو ایک منسٹر میں نے اپنی زندگی میں دیکھا جو محض کچے گھر، یعنی کچے گھر کے جو اپنا کچے مکان کے 2 کمروں کے گھر میں رہتا تھا، جو موٹر سائیکل اور سائیکل پہ چل کے اپنے انتخابی مہم چلایا کرتا تھا، جو وزیر ہونے کے باوجود جس نے کوئی پروٹوکول نہیں لیا ہوا تھا، جس کے اکاؤنٹ میں کوئی شو شاہ نہیں تھا۔ کوئی تو تھا جو اتنا ایماندار تھا۔ ہم نہیں ہیں کہ ہم نے نظریہ ضرورت کے تک کسی عامر کو ہم نے یہاں جو ہے جائز تسلیم کیا ہو۔ تم ہی ہو کہ کسی عامر کو جو ہے نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیتے ہو۔ تم ہی ہو کہ جمہوریت کا قائد بھی آپ جو ہے قتل کرتے، اس کو آپ جو ہے اس کے قتل کو جو ہے آپ جائز سزا کہتے ہو۔ کیا ذوالفقار علی بٹی کو ہم کیوں کر شہید کہتے ہیں؟ کیا اس لیے نہیں کہ اس کا قتل ہوا ہے، عدالتی قتل ہوا ہے؟ تو یہ عدالتی قتل ہم نے کیا تھا۔ قانون ہم نے بنانا ہے، اور قانون کے حوالے سے کسی کی ڈکٹیشن ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ ہی ہے کہ آپ نے قانون بنانا ہے۔ پاکستان کے عوام نے یہ امانت ہمیں سے، باقیوں نے تو جو اندھ مچا رکھی ہے اور مچا رکھی تھی وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ چیف جسٹس عمارتا بندیال نے شہد کے چھتے میں وٹا مارا ہے۔ یہ شہد کا چھتا کوئی عام شہد کا چھتا بھی نہیں ہے، یہ پہاڑی شہد کا چھتا ہے۔ یعنی ایک طرف انہوں نے پارلیمان کو جو ہے وہ اپنے سامنے سرنگوں کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، دوسری طرف انہوں نے وکلا برادری کے سامنے
ایک تقسیم ڈالنے کی کوشش کی، دوسری طرف سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ڈالنے کی کوشش کی، اور یہاں اس حد تک چلے گئے کہ اختیارات سے تجاوز کر دیا، آئینی حدود سے تجاوز کر دیا، اور جو آئین نے جو ان کی لمٹس مقرر کی تھیں وہ پھلانگ گئے، یہاں تک کہ خود ہی الیکشن کمیشن بن گئے، خود ہی وزارت دفاع بن گئے، خود ہی وزارت خزانہ بن گئے، خود ہی وزارت داخلہ بن گئے، باقی خود ہی منشی بننا رہ گیا تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن بھی خود بن گئے تھے، شیڈیول بھی خود ہی دیا تھا۔ لیکن یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جب پارلیمان نے اپنی عزت اور وقار کے خاطر کسی عدالت کے سامنے جو ہے وہ دیوار بن کے کھڑی ہو گئی، اور ابھی تک خیر معاملہ تو چل رہا ہے، ظاہر ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر یہاں سے ایک قدم بھی جو ہے وہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے آگے بڑھایا تو پھر حالات 1997 کی طرف چلے جائیں گے، اور جسٹس سجاد علی شاہ کی طرح ان کو عدالتی شہید بن کے اور عدالت سے اپنے فائلیں اور اپنا جو ہے وہ سامان اٹھا کے باہر نکلنا پڑے گا۔ سچویشن اس نہج تک جا سکتی ہے، جس طرح وکلاء نے آج یوم جو ہے وہ بلیک ڈے منایا ہے، یوم سیاہ منایا ہے، کہ بھائی مطلب آپ یہ حد ہوتی ہے۔ اس سے پہلے والے ایک پروگرام میں نے جو ہے وہ کسی کا انٹرویو لیا تھا، ان سے میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا ایسی کوئی پہلے نظیر ملتی ہے کہ ایک بل جو ابھی ایکٹ بنا ہی نہ ہو اور سپریم کورٹ اس پہ 184(3) کے تحت جا کے اپنے ہی وکیلوں کو بلوائے، پھر خود ہی بیٹھ کے پٹیشن لکھوائے، پھر خود ہی وکیل مقرر کرے، پھر خود ہی مدعی مقرر کرے، پھر خود ہی 8 رکنی بینچ بنائے، اور 8 رکنی بینچ میں کنٹراورشل جج بٹھائے، اور وہ ججز بٹھائے جن پہ سنگین کرپشن کے الزام ہوں، اور وہ جج بٹھائے جو خود بینیفیشری ہو، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور وہ جج بٹھائے جو موسٹ جونیئر ہوں، اور مطلب حد ہوتی ہے۔ یہ سپریم کورٹ ہے، کسی کے باپ کی اتاق نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ ہے، یہ ایک آئینی ادارہ ہے، یہ کروڑوں لوگوں کی الیکٹڈ پارلیمان نہیں ہے، یہ جو ہے وہ چند اپوائنٹڈ ججز کا یہ ایک ادارہ ہے جس کو آئین نے کچھ اختیارات دیے ہیں۔ تو 184(3) آپ کو مطلب اتنا پیارا ہے کہ مشرف اور ضیاء کی طرح آپ اسے چپک کر رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کو چپکنے کا اتنا ہی شوق ہے 184(3) کے ساتھ، تو پھر آپ ضیاء اور مشرف کا حشر بھی ذرا دیکھ لیں، اور آپ سے پہلے والے ججز نے جس طرح جو ہے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، یا آئین کے ساتھ مذاق کیا، یا آئین کی توہین کی، یا آئین کو بائی پاس کیا، ان کا حشر بھی دیکھیں۔ جسٹس ثاقب ناصور کا حشر بھی دیکھ لیں، جسٹس گلزار کا حشر بھی دیکھ لیں، جسٹس آصف سعود کھوسہ کا حشر بھی دیکھ لیں، جسٹس مولوی مشتاق کا حشر بھی دیکھ لیں۔ کتنے ججز کے نام گنواؤں آپ کو میں، جنہوں نے عدلیہ میں ایک سیاہ تاریخ رقم کی، ایک شرمناک تاریخ رقم کی، جنہوں نے اس ملک میں یوں سمجھ لیں ایک ڈیفیکٹو گورنمنٹ بنا کے رکھی ہوئی تھی، ان کی اپنی مرضی تھی، انہوں نے عدالت کو اپنے باپ کی میراث سمجھ رکھا تھا، اور آج کہاں ہیں؟ پارلیمان وہیں پر موجود ہے، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز وہیں پر موجود ہیں، لیکن یہ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھے تھے، یہ جو خود کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ بیٹھے تھے، فرعون، حامان اور شداد کی طرح، آج کہاں ہے وہ؟ ڈیم فنڈ کے پیسے کھا کر چلے گئے، اب جا کے جو ہے وہ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پر جو ہے درخواست سماعت کے لیے منظور کی ہے۔ تو بہرحال ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ سراج الحق صاحب کو بڑا شوق چڑھا ہے جو ہے وہ ان کو ایک ساتھ بٹھانے کا، تو بٹھانے سے پہلے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ عمران خان نے خود ہی کہہ دیا کہ میں تو نہیں آؤں گا، میری انا تو اس ملک سے بڑی ہے، میری انا تو اس آئین سے بڑی ہے، میری انا تو ریاست سے بڑی ہے، میری انا تو عوام سے بڑی ہے، میری انا تو عوام کے مشکلات سے بڑی ہے، میری انا تو عوام کے مصائب سے بڑی ہے، میری انا تو ان لوگوں کے بھوک اور پیاس سے بڑی ہے، میری انا تو جو ہے وہ پیاس اور بھوک سے بلکتے لوگوں سے بڑی ہے، میری انا تو بند ہوتے کارخانوں کہ جو بے روزگار مزدور ہیں، جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا، ان سے بڑی ہے۔ شرم کرو، غیرت کرو، یہ بے غیرتیوں کے پیچھے چھپنا بند کر دو مسٹر عمران خان، اب انف۔ اب پتہ چل گیا نا آپ کو کہ خیبر پختونخوا والوں نے آپ کا کیا حشر کر دیا۔
کہ آپ کو کہنا پڑا کہ خیبر پختونخوا میں اب میری وہ عزت نہیں رہی. ذرا نکل تو صحیح، سندھ تو آ. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا لانڈی جیل کھلا ہوا ہے، علی زیدی آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بلوچستان مچ جیل، مرچی واڑ، یہ خوف ہے، یہ ڈر ہے آپ کو، اس لیے آپ این آر او چاہ رہے ہیں. آپ این آر او مانگ رہے تھے پہلے عدالت کے ذریعے، جب عدلیہ ناکام ہو گئی، جب عدلیہ کو پارلیمان کے اتحاد نے ناکام کر دیا. پہلے عدالت وزرائے اعظم کا شکار اس لیے کر لیا کرتی تھی کہ ساری جماعتیں الگ الگ ہوا کرتی تھیں. اس بار جب تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہیں تو آپ کو شکار کرنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. تو شکار کرتے کرتے آپ خود شکار ہو گئے. اس وقت آپ کو فیس سیونگ چاہیے. اس وقت اب آپ یہ کہیں گے کہ جس سیکیورٹی ادارے کے اہلکار آئے تھے تو انہوں نے ہمیں جو ہے وہ جو بریفنگ دی ہے، اس بریفنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملک کی معاشی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انتخابات جو ہے وہ ایک ساتھ ہی کرائے جائیں، اور پھر وہ 8 نومبر ہو یا پھر جب بھی الیکشن کمیشن حالات سازگار سمجھے تب انتخابات کرائے. یہ ہے آپ کی فیس سیونگ اور یہ ہوں گے آپ کے لاسٹ ورڈز. تو اس بار عدلیہ کو بھی پتہ چل گیا کہ کیا ہوتا ہے. 20 تاریخ کو یہ جو پروسیجر اینڈ پریکٹس بل 2023 ہے، یہ ایکٹ بن جائے گا اور یہ نافذ العمل بھی ہوگا. اور اگر آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے اور اگر آپ اس سے متعلق اپنے جو منشیوں کے ذریعے یہ جو پٹیشنز داخل کروائی ہیں یہ واپس نہ لی گئیں اور اس کو ریورس نہ کیا گیا تو پھر یہ جو کالا کوٹ ہے نا، یہ جو نکل پڑا ہے، ابھی آپ کو 50، 500، 1000، 5000 نظر آ رہے ہوں گے. جب یہ ایک ساتھ نکلیں گے تو پھر آپ اگر جنرل مشرف کا حشر نشر ہو سکتا ہے تو پھر ایک چیف جسٹس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.